यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है मोहब्बत मर नहीं सकती, जिसे तहरीर किया है निगत सीमा ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना तो मत भूलिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो चलते हैं आज के नॉवल के जानब। मोहब्बत मर नहीं सकती। रोज गार्डन में इकान के साथ चलते चलते औज ने कहा था, मोहब्बत कभी नहीं मरती इकान, वो हमेशा जिंदा रहती है, दिल में आग लगाए रखती है। ये आग कभी नहीं बुझती इकान। हम भले कुछ भी कहें, हजार दावे करें, किसी को भूल जाने के, किसी और के संग बेहतरीन जिंदगी गुजारें, मुकम्मल जिंदगी पूरी खुशी के साथ, तब भी ये आग अंदर जलती रहती है। इस मोहब्बत की आग जिसने पहले पहल दिल को छुआ हो, वो हमेशा अंदर ही अंदर जलाती और राख करती रहती है। तो क्या मेरी मोहब्बत भी हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगी? इकान चलते चलते रुक गया। हाँ, इसने इकान की तरफ देखा। चाहे मैं तुमसे मोहब्बत ना करूं, इसके लहजे की शौकी और से छुपी ना रह सकी। हाँ, चाहे तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। औज संजीदा हो गई थी। तब भी तुम्हारी मोहब्बत की आग मेरे अंदर यूं ही जलती रहेगी। इकान की आंखों में नमी उतर आई थी। औज, इसकी आवाज बोझल हो रही थी। तुम मुझे इतना चाहती हो? इतनी बेलौस और बेगर्ज चाहत है तुम्हारी? चाहत हमेशा बेलौस और बेगर्ज होती है इकान। औज मुस्कुराई थी। हाँ, तुम सही कहती हो औज। तुम्हारी मोहब्बत और चाहत ने मुझे यकीन दिलाया है कि चाहत और मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत हमेशा बेगर्ज होती है, वरना मुझ जैसा बेमाया बेहैसियत शख्स औज मुजफ्फर के मोहब्बत के काबिल हरगिज न था। और प्लीज इकान, ऐसे मत कहा करो, औज ने इसे टोक दिया था। मोहब्बत कुछ नहीं देखती, ना हैसियत, ना मर्तबा, ना उम्र, ना मकाम। ये जब होती है तो बस हो जाती है। लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम, इकान अफसुर्दा सा हो गया था। अच्छा होगा इंशाअल्लाह। औज की आंखों में यकीन के दिए जल रहे थे। ये हीर रांझा और सस्ती पुन्नू का दौर नहीं है इकान, और इस दौर में मोहब्बतें हमेशा नाकाम भी नहीं रहती। लेकिन तुम्हारे पापा, इकान खौफजदा था, वो कैसे अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स के हाथों में दे सकते हैं जिसका अपना जाती घर तक ना हो, जो सिर्फ 5,000 माहवार पर मुलाजिम हो, और इन 5,000 में से इसे 6 जानों का पेट भरना हो। पापा मेरी बात नहीं टालते, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मैंने तुमसे कहा है ना कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है। तुम्हारी मोहब्बत की आग भी हमेशा मेरे अंदर जलती रहेगी। इसने पूरे यकीन से कहा था। लेकिन आज 18 सालों बाद वो सोच रही थी, क्या वाकई आज भी इसके अंदर इकान की मोहब्बत की आग वैसे ही जल रही है? तो इसे लगा था कि अंदर दूर तक बुझी हुई राख है और बस मुद्दत हुई। इसने इकान को सोचा तक नहीं था ये आग कब और कैसे बुझ गई। इसने इजी चेयर की पुश्त पर सर रखते हुए आंखें मूंदी। इकान से इसकी पहली मुलाकात अली सन्स पर हुई थी। वो मुमताज मुफ्ती की तलाश लेने गई थी। सेल्स बॉय ने किताब काउंटर पर रखी ही थी कि किसी ने हाथ बढ़ाकर वो किताब उठा ली। इसने बेख्तियार पलट कर देखा था और फिर जैसे साकत सी हो गई थी। किसी मर्द में इतना हुस्न इससे पहले इसने कभी नहीं देखा था। क्या कोई मर्द इतना हसीन भी हो सकता है? इसने सोचा था। सॉरी, इसे अपनी तरफ देखते पाकर औज ने किताब पर से नजरें हटाई थीं। इतनी पुरकशिश आंखें, औज को तो अपना दिल जैसे इन आंखों की झिल्लियों में डूबता हुआ महसूस हुआ था। मैं बहुत दिनों से ये किताब लेने का सोच रहा था, आज देखी तो बेख्तियार उठा ली। इसने किताब औज की तरफ बढ़ाई तो औज ने चौंक कर किताब थाम ली। उम्मीद है आपने मेरी माजरत कबूल कर ली होगी। इसका लहजा बेहद दिलकश और आवाज बेहद खूबसूरत थी। आपके लिए भी एक कॉपी निकाल दूं? सेल्स बॉय ने पूछा। वो नहीं, इस वक्त नहीं, फिर किसी वक्त आकर ले जाऊंगा। लेकिन सर, इस वक्त क्यों नहीं, फिर किसी वक्त क्यों? लड़का शायद इसे जानता था। आप 2 बार पहले भी पूछ चुके थे, तब किताब नहीं थी।
ہاں یار، وہ مسکرایا اور اوج نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ایکچولی اس وقت میری جیب میں صرف 100 روپے کا نوٹ ہے، میں کل لے لوں گا، تم میری ایک کاپی رکھ دینا۔ میں تو دراصل صرف ایک برتھ ڈے کارڈ لینے آیا تھا، اس وقت اپنے بھائی کی سالگرہ پر دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے سر۔ لڑکا اوج سے کتاب کے پیسے لینے لگا۔ 2 کتابوں کے پیسے کاٹ لیں، 1 کاپی ان کو دے دیں۔ جانے اوج کے دل میں کیا سمائی تھی۔ او یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ دراصل میں کل لے جاؤں گا یہ کتاب۔ میں اس وقت یوں ہی بے ارادہ گھر سے نکلا تھا، والیٹ لینا یاد نہیں رہا، پاکٹ میں 100 روپے تھے، صرف کارڈ لینے کے خیال سے رکا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور وضاحت نے اوج کو محظوظ کیا۔ اس نے کتاب لے کر اس کی طرف بڑھائی۔ لیجئے پلیز۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ابھی تک بوکھلایا ہوا تھا۔ اس لیے کہ مجھے کتاب سے اور کتاب پڑھنے والوں سے ایک خاص انس اور محبت ہے۔ کتاب سے آپ کی محبت تو صحیح، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں کتاب پڑھنے والوں میں سے ہوں؟ وہ اب بڑے اعتماد سے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ممکن ہے میں یہ کتاب کسی اور کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ اوج نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کتاب کسی اور کے لیے ہی خریدنا چاہتے ہوں، لیکن جس طرح بے اختیار آپ نے یہ کتاب اٹھائی اور بےتابی سے اسے کھولا، اس نے مجھے بتایا آپ کتابوں سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، سو یہ میری طرف سے گفٹ قبول کر لیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے اپنی کتاب اور بقایا رقم اٹھائی اور علی سنس سے باہر نکل آئی۔ ابھی روڈ کراس کر کے پارکنگ کی طرف جا رہی تھی کہ وہ تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مس پلیز 1 منٹ رکیں۔ اوج نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کچھ مضطرب سا لگ رہا تھا۔ سنیے، یہ کتاب میں نے لے لی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ مجھے واقعی کتابوں سے عشق ہے، لیکن آپ پلیز مجھے یہ تو بتاتی جائیں کہ آپ کیا کتابوں سے محبت کرنے والے ہر شخص کو یوں ہی کتابیں خرید کر بانٹتی رہتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے پہلے کبھی کیوں نظر نہیں آئیں؟ حالانکہ میں تو اکثر یہاں ان کتابوں کی دکانوں کے آس پاس ہی نظر آتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا تیز تیز بول رہا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بغور اسے دیکھا تھا اور اسے لگا تھا جیسے وہ دل کی ایک دھڑکن مس کر بیٹھی ہے۔ کسی ایک لمحے کی بات ہوتی ہے جب دل سب کچھ دے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اس لمحے کی بات تھی۔ آپ کی آنکھوں میں جو اشتیاق تھا، میرے دل نے کہا آپ کو کل تک انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ آپ باتیں بھی بہت خوبصورت کرتی ہیں اپنے دل کی طرح۔ میرے دل کی خوبصورتی آپ نے کیسے جان لی؟ آپ کے دل نے خود اپنی خوبصورتی کا اظہار کیا ہے مس۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اوج مظفر۔ وہ گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور میں ایکان ہوں، ایکان کمال۔ ایکان کمال؟ اوج کو یہ نام جانا پہچانا سا لگا۔ پتہ نہیں یہ نام پہلے کہاں سنا تھا۔ میرا نام سن کر آپ نے اتنی حیرت کا اظہار کیوں کیا؟ اب وہ شوق ہو رہا تھا۔ نہیں، حیرت تو نہیں، کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ شاید پہلے کہیں سنا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہاں۔ کیا آپ نے کبھی FM 100 کا غزل ٹائم سنا ہے؟ لبوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ لیے اپنی طرف تکتا وہ اسے بے حد اچھا لگا۔ ہاں، چند بار۔ اوہ، اسے یاد آیا کہ ایکان کا نام اس نے کہاں سنا تھا۔ غزل ٹائم کا ریگولر کالر ایکان کمال، جو اکثر اپنی غزلیں سناتا تھا، اور اسے اس کا غزلیں سنانے کا انداز اور غزلیں دونوں ہی پسند آتی تھیں، بلکہ اس کا نام بھی ایکان کمال۔ تو پھر آپ نے وہی میرا نام سنا ہوگا۔ میں اکثر اپنی غزلیں، نظمیں سناتا رہتا ہوں، بلکہ اب تو اگر کسی روز فون نہ کر پاؤں یا رابطہ نہ ہو سکے تو پریزنٹر مجھے باقاعدہ یاد کرتے ہیں اور فون کرنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے بتایا تو اوج نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ ریئلی؟ تو آپ ہی ہیں وہ ایکان کمال؟ ہاں۔ تو آپ شاعر بھی ہیں، اپنا کلام سناتے ہیں؟ ہاں، کبھی اپنا، کبھی کسی موقع کی مناسبت سے، جو ذہن میں آ جائے۔ ویسے میں کوئی مشہور معروف شاعر نہیں ہوں، چند سال ہی ہوئے ہیں ادب کے کوچے میں قدم رکھے۔ آپ کی بعض نظمیں اور غزلیں بہت خوبصورت ہیں، خاص طور پر وہ مجھے بھول جانا، وہ مجھے بھی پسند ہے۔ ایکان کمال کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ دل چاہ رہا ہے آپ سے کسی روز روبرو نظم سنی جائے۔ تو چلیے
ایقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ سامنے ہی کافی ہاؤس ہے، وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ میری طرف سے اس کتاب کے شکریہ کے طور پر ایک کپ کافی۔ اوج ہچکچائی تو وہ مسکرایا۔ میرا بلکہ دوسروں کا بھی خیال ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور میری جیب میں کم از کم اتنے پیسے ضرور ہیں کہ آپ کو ایک کپ کافی پلا سکوں۔ پھر جب وہ کافی پی کر اٹھے تو دونوں کے درمیان دوستی کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اوج کو تو ہمیشہ سے ہی ایسے لوگ اچھے لگتے تھے، پڑھے لکھے، ادب کو سمجھنے اور جاننے والے، شاعر اور ادیب، اور ایقان کمال بھی ایک شاعر تھا۔ گو ابھی تک اس کا کوئی مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اسے بحیثیت شاعر کے جانتے اور پہچانتے تھے، اور خود اوج کی فیملی میں دور دور تک کوئی ایسا شخص نہیں تھا ایقان کمال جیسا۔ وہ سب بزنس مین تھے، اس کے والد، چچا، تایا، دونوں بھائی، کسی کو بھی علم و ادب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ بس وہ واحد لڑکی تھی اپنے خاندان کی جو گریجویشن کے بعد یونیورسٹی پہنچی تھی۔ اس کی تایا زاد، خالہ زاد، چچا زاد بہنوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں بس اتنی ہی تعلیم حاصل کرتی تھیں، البتہ لڑکوں نے کسی نے گریجویشن کیا تھا، کوئی بی کام کر رہا تھا، ایک دو کزنس MBA بھی تھے، لیکن سب بزنس مائنڈڈ، علم و ادب سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، بزنس میں ان کا دماغ خوب چلتا تھا اور وہ بچپن ہی سے علم و ادب کے شیدائی تھی۔ کتابیں پڑھنے کا چسکا اسے اسکول کے زمانے میں ہی پڑ چکا تھا، اور یہ شوق اسے اپنی دوست حفصہ منیر کی وجہ سے ہوا تھا، جس کے بیگ میں ہر وقت 2-3 رسالے یا کتابیں ہوتی تھیں جو فری پیریڈ کے بیگ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں آ جاتی۔ ان کے گھر میں بھی کتابیں ہی کتابیں تھیں، الماری میں، شیلف پر، کارنرز میں، ہر جگہ کتابیں۔ ایک بار حفصہ نے اسے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ میرے ابا کہتے ہیں کبھی کبھی چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سما نکلا۔ اس کی دادی پروفیسر اور دادا ڈاکٹر تھے۔ پورا خاندان بے حد پڑھا لکھا تھا اور اوج ان سے بے حد متاثر تھی۔ میٹرک کے بعد اس کا اور حفصہ کا ساتھ چھوٹ گیا۔ حفصہ کراچی چلی گئی تھی، لیکن کتابیں پڑھنے کا جو چسکا اسے پڑا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ پہلے حفصہ اسے کتابیں دیتی تھی، اب وہ خود خریدنے لگی تھی۔ ایسے میں اگر ایقان کمال نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، اور خود کب اس نے ایقان کے دل میں جگہ سنبھال لی تھی، ایقان حیران تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا او جی کہ تم کب دل کی مسند پر ملکہ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ میں کیا کروں گا اوج، میں تو بہت کم مایا ہوں، بہت بے حیثیت ستارہ، اور چاند کو چھونے کی تمنا کر بیٹھا ہوں۔ اسے باتیں کرنے کا فن آتا تھا۔ اوج روز بروز اس کے حال میں الجھتی گئی۔ سریا آپا سے اس کی بہت دوستی تھی، ہمیشہ سے۔ گو وہ اس کی تایا زاد بہن تھی، لیکن وہ اپنی ہر بات انہی سے کہتی تھی۔ سریا آپا، مجھے لگتا ہے میں ایقان کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، ایک روز اس نے سریا آپا سے کہا تھا۔ تب اس نے اور ایقان نے ایک دوسرے پر اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اوج گڑیا، وہ لڑکا تمہارے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتا، کبھی چچا کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر مان بھی گئے تو وہ لڑکا کبھی تمہارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا، ہمیشہ تمہارے سامنے احساس کمتری کا شکار رہے گا، اور یہ احساس اس کی محبت کو مار دے گا۔ لیکن آپا، ایڈجسٹ کے لیے کیا دولت کا برابر ہونا ضروری ہے؟ ایڈجسٹ تو ذہنی ہوتی ہے نا آپا، اور ہماری ذہنی سطح تو ایک ہی ہے، بلکہ وہ مجھ سے برتر ہے۔ اتنے خوبصورت شعر کہتا ہے، اتنی پیاری نظمیں، آپ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ میری جان، یہ صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں، زندگی کے حقائق بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ خوبصورت شعر اور نظمیں پیٹ نہیں بھرتی، تن کو کپڑا مہیا نہیں کرتی۔ چندہ، ابھی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے کہ شنگاری شعلہ بن جائے اس لڑکے سے ملنا چھوڑ دو۔ اس نے زندگی کے ہر لمحے میں سریا آپا سے ہی رہنمائی لی تھی، وہ ان پر بہت ٹرسٹ کرتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ سریا آپا صحیح تو کہتی ہیں، اس سے پہلے کہ چنگاری شعلہ بن جائے اسے ایقان کمال سے بات کرنا اور ملنا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن چنگاری تو نہ جانے کب کی شعلہ بن چکی تھی۔ اس نے جب ایقان سے کہا کہ وہ آئندہ اس سے نہیں مل سکے گی تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، ایسا مت کہو وجو، میں تو بہت آگے نکل آیا ہوں۔
میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں. میں ہر پل تمہارے ساتھ تمہارے سنگ بتانا چاہتا ہوں. حالانکہ جانتا ہوں یہ محض خواب ہے میرا، لیکن جو پل تمہارے اختیار میں ہیں انہیں تو مت چھینو اوج. اور اوج جو ثریا آپا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ آج آخری بار ایکان سے ملے گی اور اسے ہمیشہ کے لیے خداحافظ کہہ دے گی، اپنی جھولی میں بہت سے نئے عہد و پیما بھر کے لے آئی تھی. پاگل ہو تم وجو، ثریا آپا نے اسے پھر سمجھایا تھا. جو راستے منزلوں پر نہیں جاتے ان پر چلنا بے سود ہے. تم جانتی ہو نا، ابا نے بچپن میں ہی تمہیں سیف کے لیے مانگ لیا تھا. گو گھر میں کچھ بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سے اس کا ادراک تو تھا. ان کی فیملی میں ساری شادیاں ایسے ہی ہوتی تھیں، آپس میں ہی، چچا، تایا، خالہ، ماموں کے گھر. وہ جانتی تو تھی کہ اس کی شادی بھی بہرحال فیملی میں ہی کہیں ہونی ہے، اور وہ جس سے بھی ہوتی آج سے کچھ عرصے پہلے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے خاندان کے سبھی لڑکے اچھے تھے، ان میں کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی. تعلیم ختم کرتے ہی وہ کاروبار میں الجھ جاتے تھے، اور بڑے کی نگرانی اور ہولڈ کی وجہ سے ان کے بگڑنے کے امکانات کم ہی تھے. مغرب کے بعد سب مرد گھر میں آ جاتے تھے. یہ ان کے خاندان کا اصول تھا. وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی وقت گزارتے تھے. باہر بھی جانا ہوتا تو فیملی کے ساتھ ہی جاتے تھے. دیکھا جائے تو ان کا خاندان ایک آئیڈیل خاندان تھا. مرد باجماعت نماز پڑھنے کے عادی تھے. بڑی متوازن سی زندگی تھی. دولت کی فراوانی نے کوئی خرابیاں پیدا نہیں کی تھیں. ملازمین ہونے کے باوجود کچن کا کام خواتین خود ہی کرتی تھیں. زندگی میں کبھی اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے خاندان میں کسی کو اس کی طرح کتابیں پڑھنے کا چسکا نہیں تھا، اور یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کے متعلق وہ زیادہ سوچتی. سیف اللہ تو اس کے خاندان کے ان چند گنے چنے لڑکوں میں سے تھا جنہوں نے MBA کر رکھا تھا. اگر وہ ایکان کمال سے نہ ملی ہوتی تو شاید وہ سیف اللہ سے منسوب ہونے پر فخر محسوس کرتی. لیکن اس وقت تو سیف اللہ کا نام سن کر بھی اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی. وہ تو بس ایکان کے متعلق ہی سوچ رہی تھی. آپا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، اگر ایکان مجھے پرپوز کرے تو کیا ابا کبھی مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. کیا اس نے ایسا کچھ کہا ہے؟ ثریا آپا نے بغور اسے دیکھا تھا. نہیں آپا، وہ جانتا ہے کہ یہ مشکل ہے. ہمارے اور اس کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے. اس کے باوجود تم لوگ اتنا آگے بڑھائے. آپا، محبت کوئی سوچ سمجھ کے تو نہیں ہوتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ کیا ایجوکیشن ہے؟ کسی آفس میں جاب کرتا ہے. اس کی تنخواہ 5,000 روپے ہے، اور وہ سمپل BA ہے. 5,000؟ ثریا آپا کی آنکھوں میں جیسے حیرت منجمد ہو کر رہ گئی تھی. صرف 5,000 کی تو تم مہینے میں کتابیں ہی خرید لیتی ہو. پھر یہ 5,000 سارے کے سارے وہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں دھرے گا. اس کی فیملی بھی تو ہوگی، ماں باپ، بہن بھائی. ہاں، اس نے سر جھکا لیا. اوج، تم پچھتاؤ گی. فار گاڈ سیک، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، بھول جاؤ اسے. لیکن بھولنا کب اختیار میں رہا تھا؟ اس کے تو وہ سامنے ہوتا تو اسے اپنا آپ بھول جاتا. فون پر بات کرتا تو جیسے سحر طاری ہو جاتا اس پر. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لفظ چن کر لاتا. وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، عام سی نارمل سی شکل صورت تھی اس کی، لیکن ایکان کمال نے تو اسے جانے کیا بنا دیا تھا. میری شہزادی، میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر؟ میں جب بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو ذہن میں جو خیال ابھرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اور تم کبھی الگ تھے ہی نہیں. ہمارے درمیان سے 2 کا حصہ نکل چکا ہے. تم ایک عرصے سے میرے ساتھ ساتھ ہو. میں تمہیں ایسے جانتا ہوں جیسے خود کو. تم ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہو، صبح کو، دوپہر کو، رات کو، نیند میں، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے. تو پھر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی صبح اور شاموں میں شامل کیوں نہیں کر لیتے ایکان؟ وہ بے اختیار ہی کہہ بیٹھی. کاش ایسا ممکن ہوتا وجو. تو میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا. ہر لمحہ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھائے تمہاری پوجا کرتا رہتا. کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی. تم جانتی ہو اوج، مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ وہ نڈھال سا ہو گیا تھا. نہیں، میں نہیں جانتی. مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ تم مجھ سے اور میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ہر طرح کے حالات میں رہ سکتی ہوں.
तुम मेरे साथ मेरे संग संग हो इकान तो मैं कभी नहीं थकूंगी। नहीं औज, तुम थक जाओगी। मेरा सफर बहुत लंबा है। मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। मेरा बाप एक गरीब आदमी है जो जमींदार की जमीन पर काम करता है तो इसे साल भर के लिए अनाज मिल जाता है। मुझे इसने पढ़ाया इस उम्मीद पर कि शायद मैं, लेकिन सिर्फ बीए शख्स को तो जॉब भी नहीं मिलती। मुझे तो फिर भी ये जॉब मिल गई। मैं 5,000 में से 3,000 घर भेज देता हूँ और सिर्फ 2,000 अपने पास रखता हूँ। फिर भला मैं इस तहमी दामनी के साथ कैसे तुम्हारे लिए दामन फैला सकता हूँ? फैलाने के लिए दामन भी तो हो औज। किस मुंह से ये फटा दामन लेकर तुम्हारे घर जाऊं? औज मुजफ्फर चुप सी बैठी रही थी। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जो कुछ इकान कह रहा है वो भी तो सच है। भला अम्मा अब्बा और सब लोग कहाँ मानेंगे? सुरैया आपा ने सच ही तो कहा था कि मुझे खुद को रोक लेना चाहिए, लेकिन मोहब्बत तो पागल कर देती है। नेकी, बदी, बुराई और भलाई सब भुला देती है। बस महबूब को पाने की ख्वाहिश, इसके कर्ब की चाहत, आंसू बेख्तियार होकर रुखसारों को गीला करने लगे थे। मत रो औज, मत रो। तुम्हारे आंसू मेरी फसीले दिल ढा देते हैं। जी चाहता है तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं, किसी जंगल, किसी सहरा में, जहां ये मजबूरियां ना हो। वो सही कहता है औज, सुरैया अपने से समझाया। तुम्हें इसे बुलाना ही होगा। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तुम इसे भूल जाओगी जब तुम्हारा अपना एक घर होगा, बच्चे होंगे। लेकिन आपा, क्या मैं सैफ के साथ इंसाफ कर सकूंगी? कि आप ये चाहेंगी कि मैं दिल में इकान की मोहब्बत बसाकर सैफ का घर बसाऊं? सुरैया आपा कुछ देर को खामोश हो गई थी। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो जैसे इसे समझा समझा कर हार गई थी। मैं नहीं जानती आपा, मुझे क्या करना है। वो कहता है ये मुमकिन नहीं है। अगर वो ये जानता था तो तुम्हारी तरफ क्यों बढ़ा? इन्हें इकान कमाल पर गुस्सा आया था। कसूरवार तो हम दोनों ही हैं आपा। मैं भी तो सब जानती थी। अभी भी खुद को रोक लूं। सैफी इतना अच्छा है कि तुम। सुरैया आपा एक बार फिर कोशिश कर रही थी। इन्हें अपनी इस चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत थी। इसने सोचा था मोहब्बत की आग तो हमेशा अंदर ही जलती रहती है। फिर भला वो सैफुल्ला जैसे शख्स को क्यों धोखा दे? अगर इकान कमाल नहीं तो फिर कोई नहीं। इसने जैसे फैसला कर लिया था। औज, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। इस रात इकान का फोन आ गया था। कब वापस आओगे? इसका दिल जैसे इससे ना मिलने के ख्याल से बेचैन हो गया था। 15 दिन की छुट्टी ली है मैंने। मेरी बहन का निकाह भी है। अच्छा, फोन करोगे? नहीं, इकान ने मना कर दिया। मैं चाहता हूँ इन 15 दिनों में हम खुद को समझाने की कोशिश करें कि हम। प्लीज औज, मुझे भूल जाना। आंसू औज के रुखसारों पर आहिस्ती से फिसलते रहे और वो दिलकश लहजे में इसकी पसंदीदा नज़म सुनाता रहा। मुझे भूल जाना, मगर जब कभी चांद रातों में तन्हा हुए तो मुझे खोजना चांदनी में, सितारों में तकना, मुझे याद करना। मेरी याद तन्हाई के सारे दुख बांट लेगी। मेरे चंद जुमले बेसाख्ता जो कभी मैंने तुमसे कहे थे और जिंदगी बन गए थे तुम्हारे लिए, इन्हें भूल जाना। मगर जब कभी जिंदगी बोझ लगने लगे तो इन्हें सोचना तुम। बीती यादों के सहरा में आवाज देना। फिजाओं में मौजूद ये गुमशुदा लफ्ज मेरे जिंदगी बनकर तेरे लहू में उतर जाएंगे। प्लीज इकान। इसने एकदम ही फोन बंद कर दिया था, लेकिन कितने ही दिनों तक इसकी आवाज इसकी समातों में गूंजती रही थी। तुम अपनी समात के वो बादबान फाड़ देना कि जिन पे वो लहजे रकम है। मगर जब कभी जहर लहजों में घुलने लगे, किसी नर्म लहजे को सुनने की ख्वाहिश हुमकने लगे, तुम तड़पने लगो तो अपनी समात के सब बादबानों के रुख खोल देना। किसी गुमशुदा याद की समत में तल्ख लहजों का सब जहर ये चूस लेंगे। कैसे कैसे अपनी समातें बंद कर लूं इकान? तुम्हारा लहजा तो मेरे रोम रोम में बस गया। वो रो देती। कितनी ही बार बेकरार होकर इसने इसे फोन किया था और हर बार इसके कमरे के लड़कों ने बताया था कि वो गांव से अभी नहीं आया। वो 4 लड़के मिलकर एक कमरे में रहते थे। सुरैया आपा, मैं मर जाऊंगी। एक रोज वो इनसे लिपट कर रो दी। अच्छा, वो लौट कर आए तो इसे कहना वो एक बार अपने वालिदैन को यहाँ भेज दे। मैं चचा जान और चची से बात करूंगी। और जब वो वापस आया तो हैरान रह गया।
ये कैसे मुमकिन है औज? मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेंगे। तुम एक बार किसी को भेजो तो सही, एक बार कोशिश कर लेने में हर्ज क्या है इकान। अगर अब्बा ना माने तो मैं वादा करती हूँ कि कभी जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे मिलते रहोगे, हम बात कर लेंगे तो यही काफी होगा मेरे लिए। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे औज? पता नहीं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे इकान, लेकिन औज, मेरे अब्बा अम्मा नहीं आ सकेंगे। अब्बा बीमार हैं और फिर अम्मा समझेंगी मैं खुदगर्ज हूँ। घर में दो दो बहनें हैं और मैं इनका घर बसाने के बजाय अपना घर बसाने के चक्कर में पड़ा हूँ। कम से कम 6-7 साल तक अम्मा मेरी शादी नहीं करना चाहती। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम हमेशा अच्छे दोस्त रहें, ऐसे ही जैसे अब हैं? मोहब्बत सिर्फ पालने ही का नाम तो नहीं है। तुम्हें मेरी रफाकत की चाह नहीं है? वो इससे नाराज हो गई थी। ऐसा नहीं है औज, तुम क्या जानो मुझे तुम्हारे साथ की चाह कितनी है। अच्छा देखो, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने एक दोस्त और उसकी मिसेस को भेजूं, सिर्फ तुम्हारी खातिर औज, वरना मैं जानता हूँ कि ये कितना नामुमकिन है। जब इसने सुरैया आपा को बताया तो वो कितनी हैरान हुई थी। इसके वालिदैन नहीं आ पाएंगे तो ये जो 1% उम्मीद है वो भी नहीं, समझो। आपा कुछ करें, इसने इनकी मिन्नत की थी। जो शादियां वालिदैन की रजामंदी से नहीं होती वो कभी कामयाब नहीं होती। इन्होंने इसे फिर समझाया था, लेकिन तब वो समझती थी कि मोहब्बत हमसफर हो तो फिर कोई और गम नहीं होता। सभी हैरान रह गए थे। ये कैसे मुमकिन है? हमारे यहाँ कब शादियां खानदान से बाहर हुई हैं और कहाँ मिला वो औज को? सभी एक दूसरे से कह रहे थे। अम्मा अब्बा तो जैसे साकत से हो गए थे और सबसे शर्मिंदा। दोनों भाइयों ने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और फिर ये सुरैया आपा और सैफ ही थे जिन्होंने सबको राजी किया था। अगर आज तक खानदान से बाहर शादियां नहीं हुई तो ये जरूरी नहीं कि कभी ना हो। सैफुल्लाह ने चचा का हाथ थामते हुए नरमी से कहा था, ये जिंदगी इसकी है चचा जान, इसे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक है। हम सबको बहुत अजीज है वो। अगर हमारे फैसले से खुश नहीं रह सकती तो क्या फायदा? लेकिन वो लड़का मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम है, क्या वो इसे खुश रख सकेगा सैफ? जब पेट भर कर रोटी न मिले तो मोहब्बत खुद ही रुखसत हो जाती है। वो बेहद उदास थे। लेकिन चचा जान, औज तो गरीब नहीं है ना। आप जो कुछ औज को देंगे वो कम तो नहीं होगा, बल्कि हम इस लड़के को, इकान कमाल को, छोटा मोटा कारोबार शुरू करके दे सकते हैं। आखिर लोग अपनी बेटियों की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और हमें तो अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि ये घर, इस घर में रहेगी औज। सुरैया आपा को दुख हुआ था। ये जिंदगी इसने खुद ही चुनी है आपा। सैफुल्लाह भी उदास था। उसी रात सैफुल्लाह और सुरैया आपा ने सबको इस बात पर तैयार किया था कि औज को बेतहाशा बेकार जहेज देने से बेहतर है कि एक फर्निश्ड फ्लैट या बंगला दे दिया जाए। इस एक कमरे के घर में तो इसका जहेज ही नहीं समा सकता था। अम्मा ने कितने शौक से इसके जहेज के लिए चीजें इकट्ठी की थी। चंद लम्हों के लिए औज को भी दुख हुआ था, लेकिन फिर इकान के बेतहाशा मोहब्बत और इसकी शिद्दतों से हर एहसास को ख़त्म कर दिया था। बारात के साथ इकान के चंद दोस्त और इनकी फैमिलीज थीं, और यूं औज मुजफ्फर इकान कमाल के साथ रुखसत होकर इसके एक कमरे के छोटे से फ्लैट में आ गई। इसके खानदान का कोई फर्द खुश नहीं था, लेकिन सब खुद को खुश जाहिर कर रहे थे। छोटा सा कमरा जिसके साथ ही बाथरूम और एक छोटा सा किचन था, तंग सा कॉरिडोर और कॉरिडोर के साथ दरवाज़ा जो सीढ़ियों में खुलता था। सिर्फ 1 माह बाद ही वो अपने फ्लैट में मुंतकिल हो गए थे। गो इकान ने पहले इनकार किया था, लेकिन औज ने उसे मना लिया। ये मेरा हक है इकान, और मेरी शादी कहीं भी होती मुझे ये सब मिलना ही था। तब इकान खामोश हो गया था। इकान से पूछो वो किस तरह के कारोबार में दिलचस्पी रखता है। सैफुल्लाह के कहने पर 6-7 माह बाद अब्बा ने औज से कारोबार की बात की थी। मुझे किसी भी तरह के कारोबार में दिलचस्पी नहीं है वजी, मैं और मिजाज का बंदा हूँ। लेकिन इकान, अब्बा कहते हैं सारी जिंदगी 5000 में। तुम ये सब पहले से जानती थी औज, और तुमने मेरे साथ यही जिंदगी कबूल की थी। तो मैं ये कब कहा कि इकान मुझे ये जिंदगी कबूल नहीं है, लेकिन इंसान को मयार की जिंदगी बुलंद करने के लिए कोशिश करना पड़ती है। तुम्हें अपनी बहनों की शादी करनी है, भाई को तालीम दिलवानी है, अच्छा कमाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। इकान ने सर झुका दिया। सॉरी औज, मुझे तो किसी भी तरह के कारोबार का कुछ पता नहीं है। तब अब्बा और सैफुल्लाह ने अपनी मर्जी से ही इसे सीमेंट की एजेंसी ले दी थी। शुरू में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। इकान चिढ़ जाता
جھنجھلا جاتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو گیا، جاب سے ریزائن دے دیا۔ اوج نے کبھی ان آسائشوں کو یاد نہیں کیا تھا جن کی وہ عادی تھی، اور اب تو خاصی خوشحالی تھی۔ ایکان جو کبھی کبھی بے حد اپسیٹ ہو جاتا تھا، اب مطمئن تھا، اور زندگی اوج کے نزدیک بے حد خوبصورت تھی۔ مہینے میں چند دنوں کے لیے وہ گاؤں جاتا تو وہ میکے آ جاتی تھی۔ ایکان کی موجودگی میں وہ کم ہی آتی تھی، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ ایکان اس کے مائکے میں جا کر بے کل رہتا تھا، حالانکہ وہاں کبھی کسی نے اسے غیرت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ وہ سب بڑے دل اور بڑے ظرف کے مالک تھے، اور اس کی نسبت سے ایکان کا بھی احترام کرتے تھے۔ اس کے کزنز بھائیوں میں جو بھی گھر پر ہوتا اسے ضرور کمپنی دیتا تھا۔ زندگی میں سب کچھ تھا، ایکان کی محبت، اس کی رفاقت۔ اگر وہ خوش تھی تو ایکان بھی کم خوش نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اوج، میرے جیسے کم مایا شخص میں تم نے کیا دیکھا؟ وہ اکثر کہتا تو ایکان اسے ٹوک دیتی، فضول باتیں مت کرو ایکان، میں بھی تو کہہ سکتی ہوں، میرے جیسی عام سی شکل صورت کی لڑکی میں تم نے کیا دیکھا تھا؟ فضول؟ تم عام یا معمولی لڑکی نہیں ہو اوج، ذرا میری آنکھوں سے دیکھو نا۔ اس نے نہ جانے اپنی کتنی ہی نظمیں اس سے منسوب کر رکھی تھی۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو ساری ساری رات اسے اپنی نظمیں اور غزلیں سناتا، اور ایسے میں اوج اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی۔ سریا آپا میں بہت خوش ہوں، بے حد۔ اس نے کتنی ہی بار سریا آپا سے کہا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اوج، تم نے بڑی اوکھی راہ چنی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات بہت کھٹکتی ہے ابھی تک کہ ایکان تمہیں کبھی گاؤں لے کر نہیں گیا، کبھی تمہیں اپنے والدین سے متعارف نہیں کروایا۔ یہ وہ بات تھی جو کبھی کبھی ایکان کی بے تحاشا چاہتوں کے باوجود اوج کو بھی خلش میں مبتلا کر رہی تھی۔ 2-3 بار اس نے ایکان سے بھی کہا تھا، ایکان مجھے گاؤں لے چلو، میں خود تمہارے اماں ابا کو منا لوں گی، اور ایکان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات تمہیں پہلے بتا دی تھی کہ وہ اس شادی پر رضامند نہیں ہے، جب مناسب سمجھوں گا لے جاؤں گا، پلیز تم اس موضوع پر مجھ سے بات مت کیا کرو۔ اوج نے پھر اس سلسلے میں کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے ایکان پر اعتبار تھا کہ جب وہ مناسب سمجھے گا اسے گاؤں لے جائے گا، لیکن شادی کے 3 سال بعد جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے گاؤں جا رہا تھا تو ایک بار پھر وہ اس کے ساتھ جانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ بس تھوڑا اور صبر میری جان۔ ایکان نے ہولے سے اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ اس وقت مناسب نہیں ہے۔ اس نے کتنی چاہ اور شوق سے اپنی اس اندھیکی نن کی شاپنگ کی تھی، اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ دیکھو سال تک چھوٹی کی بھی شادی ہو جائے گی، اور پھر گھر میں میری شادی کی بات چلے گی، تو تب میں تمہیں سامنے کر دوں گا کہ یہ ہے وہ لڑکی جو میری شریک حیات ہے۔ وہ اسے بہلا رہا تھا، لیکن اس کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ اس رات ایکان کے اظہار کی شدت نے بھی اس کے بجھے دل میں روشنی نہیں کی تھی، لیکن صبح تک اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا کہ بہرحال اس نے ایکان سے محبت کی تھی۔ تھینک گاڈ تمہارا موڈ ٹھیک ہے۔ ایکان نے ناشتے پر اس کے خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا، ورنہ میں وہاں بھی اپسیٹ رہتا۔ تم کیا جانو اوج، تمہارے چہرے کے بجھے رنگ مجھے کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹنے لگتا ہوں کہ میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکا جو فضول نہیں۔ وہ دل کی پوری خوشی کے ساتھ مسکرائی تھی، اور پھر اس کی پیکنگ کرتے ہوئے وہ ایک بڑا سا شاپر دیکھ کر چونکی تھی۔ ارے یہ کس کے لیے اور کب خریدے تم نے؟ یہ ایک 3-4 سالہ بچے کے کپڑے اور جوتے تھے۔ یہ ایکان گھبرا گیا۔ میری کزن کا بیٹا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہاں سے لیتا ہوں، وہاں گاؤں میں تو اس طرح کے کپڑے نہیں ملتے، کل آفس سے واپسی میں لے لیے تھے۔ تم مجھے بتاتے ایکان، میں تمہیں کسی اچھی شاپ سے لے دیتی۔ میرے بھائیوں کے پاس تو ممبرشپ کارڈ ہیں، اسی قیمت میں اچھی کوالٹی کے مل جاتے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم بچوں کی خریداری میں بھی ایکسپرٹ ہو۔ وہ ہنسا تھا، اور اوج کو یکدم خیال آیا تھا کہ کتنے دنوں سے سریا آپا کہہ رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ایکان، وہ سریا آپا کہہ رہی تھی ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن بچے۔ اس کی گندمی رنگت پر سرخی سی دوڑ گئی۔ ہمیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ ہاں واپس آ کر چلیں گے، ایکان نے کہا تھا، لیکن واپس آ کر اسے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ 2-1 بار اوج نے کہا بھی تو اس نے ٹال دیا۔ یار
ابھی ہم خود بچے ہیں، لیکن بچے کی خواہش تو اس کے اندر کہیں ہمکتی رہتی تھی۔ یوں 1 سال اور بیت گیا، اس کی چھوٹی نند کی بھی شادی ہو گئی، لیکن ایکان اسے گاؤں لے کر نہیں گیا۔ وہ منتظر ہی رہی کہ وہ خود کہے، لیکن وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا اور خود اس نے اصرار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب جو خواہش بہت زیادہ اس کے اندر ہمکتی تھی وہ بچے کی خواہش تھی، جبکہ ایکان کا کہنا تھا بچہ کوئی ضروری نہیں ہے اوج، اس خواہش کو سر پر سوار نہ کرو، ہم بچے کے بغیر بھی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ ثریا آپا کے ساتھ جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکی تھی اور ڈاکٹر نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ اپنے شوہر۔ اور جب اس نے ایکان سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھا تھا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایکان ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، بچے کی خواہش تو فطری ہوتی ہے نا۔ فرض کرو کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ میں ہوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ نہیں ایکان، کبھی نہیں، میں نے تو تم سے محبت کی ہے، تو پھر یہی سمجھ لو اور آئندہ ہمارے درمیان بچے کا ذکر نہ ہو۔ پھر کتنے ہی دن وہ چپکے چپکے روتی رہی تھی، کیا ہم کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے ایکان؟ ایک روز اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ تب ایکان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، نہیں اوج، میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، تم زندگی کو ایسے ہی قبول کر لو۔ اوج، کیا میری محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اس کی محبت، اس کی درفتگی وہ ہمیشہ کی طرح محسور سی ہو گئی تھی۔ ان دنوں ایکان نے اسے اتنا چاہا، اتنی محبتیں دیں کہ بچے کی خواہش ان محبتوں تلے دب گئی۔ اگر کبھی یہ خواہش پیدا بھی ہوتی تو وہ اسے تھپک تھپک کر سلا دیتی۔ یوں 1 سال اور بیت گیا۔ ایکان نے اپنی گاڑی لے لی تھی اور اس کے پاس تو اپنی گاڑی تھی ہی۔ ایکان کاروباری آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے کاروبار کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک بار سیف اللہ نے اس کی تعریف کی تھی تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی، زندگی بہت پرسکون تھی۔ وہ مہینے میں 1 بار گاؤں جاتا تھا، پہلے 2-3 روز رہ کر لوٹ آتا تھا، لیکن اب اکثر ہفتہ ہفتہ لگا آتا۔ ایکان، تمہارے بنا میرا دل نہیں لگا، تم نے اتنے دن لگا دیے۔ ایک بار اس نے شکوہ کیا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا، مہینے کے 20 دن میں تمہارے ساتھ گزارتا ہوں، اگر 8-10 دن گاؤں گزاروں تو کیا ان کا حق نہیں ہے مجھ پر؟ پہلے تو تم 2-3 روز کے لیے جاتے تھے، تو پہلے میں جاب کرتا تھا، اب میرا اپنا کاروبار سیٹ ہے، میں آسانی سے رہ سکتا ہوں، ہفتے بھر یہاں ملازم کام دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس کچھ دن رہنا میرا حق نہیں ہے کیا؟ تب اوج خاموش ہو گئی تھی، بحث کرنا اس کی عادت نہیں تھی، پھر ایکان کی ہر بات پر وہ یقین رکھتی تھی، اتنا ہی اعتماد تھا اسے، لیکن کبھی کبھی اعتماد اور یقین کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ آدمی آنکھیں بند کر کے جس پر گہرا بھروسہ کیے بیٹھا ہوتا ہے وہی اس کا یقین اور مان توڑ دیتا ہے۔ ایکان نے بھی اس کا یقین اور اعتماد کرچی کرچی کر رکھا تھا۔ اس روز ایکان کے جانے کے بعد وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی کہ ڈور بیل ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ کام والی ماسی ہوگی، لیکن دروازے پر ایک اجنبی عورت اور ایک نوجوان لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عورت کی گود میں ایک بچی تھی 2-2.5 سال کی، اور بچی کا رنگ زرد ہو رہا تھا، غالباً وہ بیمار تھی۔ یہ ایکان کمال کا گھر ہے؟ لڑکا پوچھ رہا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ گھر پر ہیں؟ لڑکے نے پھر پوچھا۔ نہیں، وہ تو چلے گئے۔ آپ کو کیا کام ہے ان سے؟ میں گاؤں سے آیا ہوں، چھوٹا بھائی ہوں ان کا۔ وہ چونکی، اس کے اندر کہیں کسی انہونی سی خوشی نے رنگ پھیل گئے تھے۔ آئیے، آ جائیے اندر۔ وہ یکدم ایک طرف ہو گئی تھی۔ نوجوان عورت یقیناً ایکان کی بڑی بہن ہوگی، اس نے سوچا، اور بالکل غیر ارادی طور پر بچی کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ نہیں نہیں، یہ بیمار ہے۔ نوجوان عورت غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گئی تھی تو وہ مسکرا دی تھی۔ بیٹھیے پلیز، اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی سسرال سے پہلی بار کوئی اس کے گھر آیا تھا، وہ پہلی بار اپنے کسی سسرالی عزیز کو دیکھ رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ نہیں، وہ بھائی کہاں ملیں گے پلیز، گڑیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا فوراً شہر لے جائیں، تو ہم منہ اندھیرے ہی بس میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ بتا رہا تھا۔ عورت اس دوران سپاٹ چہرے کے ساتھ بچی کو تھپکتی رہی تھی جسے اس نے بدستور کندھے سے لگا رکھا تھا۔ او ہاں، میں فون کرتی ہوں ایکان کو۔ وہ تیزی سے فون کی طرف لپکی۔ ایکان، ہیلو، سنو تمہارا بھائی آیا ہے۔ کیا؟ ایکان کی حیرت بھری آواز سن پر وہ مسکرا دی۔ ہاں، کوئی خاتون بھی ساتھ ہے، بچی بھی ہے،
کچھ بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھانے لائے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے انہوں نے میرے متعلق کچھ پوچھا نہیں کہ میں کون ہوں اور یہاں کا ایڈریس کیسے پتا چلا۔ ایمان جانتا ہے۔ ایکان نے فون بند کر دیا تھا، صرف ایک جملہ کہہ کر، میں نے بتا دیا ہے ایکان آ رہا ہے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر کسی کو مخاطب کیے بغیر بتایا اور خود کچن میں آ گئی تاکہ ناشتہ بنا سکے۔ چلو کسی بہانے ہی صحیح اس کے گھر سے کوئی آیا تو۔ پھر پتہ نہیں کب ایمان سے اس نے میرا ذکر کیا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ فریج سے ڈبل روٹی نکالتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خیر اب کسی روز میں ایکان کے ساتھ گاؤں جاؤں گی۔ بھائی اور بہن کو علم ہے تو اب اماں ابا کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اس نے جلدی جلدی آملیٹ کے لیے انڈے پھینٹے، ڈبل روٹی کے سلائس ٹوسٹر میں ڈال کر وہ ٹرالی پر پلیٹیں رکھنے لگی۔ وہ لوگ پہلی بار اس کے گھر آئے تھے۔ گاجر کا حلوہ مائکرو ویو میں رکھ کر اس نے ایک بار پھر فریج کھول کر آٹا نکالا۔ ایک دو پراٹھے بنا لوں، کیا خبر سلائس پسند نہ آئیں۔ ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرالی میں سب سامان رکھا ہی تھا کہ بیل ہوئی۔ ٹرالی وہیں چھوڑ کر اس نے دروازہ کھولا۔ ایکان نے بے حد پریشان سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہے، تم چلو میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ ایکان ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ٹرالی دھکیلتی جب ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے ایکان کی دبی دبی آواز آئی، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی ایمان؟ تو کیا کرتے ہم؟ ایمان کی آواز آئی۔ گڑیا پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، او ہو تو کسی اسپتال لے جاتے اور وہاں سے مجھے فون کر دیتے یا پھر آنے سے پہلے مجھے فون کر دیتے۔ ایکان کی جھنجھلائی سی آواز نے اوج کو وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے اپنے دفتر کا نمبر دے رکھا تھا رات کو اور پھر صبح بھی ٹرائی کیا، لیکن ظاہر ہے اس وقت آپ وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا خیر تم نے اوج سے کیا کہا؟ کچھ نہیں، اور انہوں نے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ یہ انکوائری بعد میں کر لینا، اس وقت بیٹی کی فکر کرو اور ہمیں اسپتال لے چلو۔ اوج نے اس عورت کی آواز کو پہلی بار سنا تھا، لیکن لفظ بیٹی نے اسے جیسے ساکت کر دیا تھا۔ شاید میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ بھائی برا مت مانیے گا، آپ کو اب بھابھی اوج کو بھی بتا دینا چاہیے کہ آپ کی ان کے علاوہ بھی ایک بیوی اور بچے ہیں۔ آپ کو انصاف کرنا چاہیے بھائی۔ اوج کو لگا تھا جیسے اس گھر کی ساری دیواریں ایک ساتھ اس پر آ گری ہوں۔ ایکان نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، اس نے سنا نہیں۔ وہ تو یوں ہی ہولے ہولے بیٹھتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہوئی تھی، شاید صدیاں بیت گئی تھیں، جب اس نے ایکان کو بچی گود میں اٹھائے باہر آتے دیکھا۔ کیا ہوا اوج؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ایکان ٹھٹکا تھا۔ اوج نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکان کی نظریں ٹرالی کی طرف اٹھی تھیں۔ تو کیا اوج نے سن لیا وہ سب جو ایمان نے کہا؟ اس نے بچی ایمان کو پکڑائی۔ مانی تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ عورت نے ایک تنزیہ نظر اوج پر ڈالی۔ اب اس کی خوشامد کرنے نہ بیٹھ جانا، تمہاری بیٹی کو فوراً ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایمان کے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اوج، اس نے اوج کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اوج نے ہاتھ گود میں چھپا لیے۔ آئی ایم سوری اوج، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پلیز پریشان مت ہونا اور مجھ پر پورا یقین رکھنا، آئی لو یو۔ اوج نے اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک استہزاء سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یقین؟ کیسا یقین؟ جس کی کرچیاں بکھری پڑی تھیں۔ ایکان چلا گیا، لیکن وہ یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ وہ اس سے کہہ گیا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ پریشان تو نہیں تھی، ہاں بس دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ایکان جب گھر آیا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے، خالی خالی نظروں سے اسے تکتی ہوئی۔ وجی جانو، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو پلیز اس طرح مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ میں تو تمہارے ہونٹوں کی ہنسی سے زندگی پاتا ہوں وجو، تمہاری آنکھوں۔ وہ بولتا رہا، لیکن وہ پتھر سی بنی بیٹھی رہی۔ کوئی لفظ اس کے پتھر وجود میں حرارت پیدا نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دو وجی، نسیم میری چچا زاد ہے۔ میں جب تم سے ملا تھا تو میرا نکاح ہو چکا تھا اس سے، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ جب ابا بیمار ہوئے تھے تب رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اوج کے لبوں سے سرسراتی سی آواز نکلی تھی۔ 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تبھی تم نے مجھے بچوں سے محروم رکھا۔ وہ نسیم نے مجھے قسم دے دی تھی کہ اولاد صرف اس کی ہوگی۔ بالکل انجانے میں قسم کھا بیٹھا تھا، لیکن پلیز اوج،
اب میں ہر قسم توڑ دوں گا, کفارہ ادا کر دوں گا اس کا. پلیز تم مجھے معاف کر دو اس محبت کے عوض جو مجھے تم سے ہے. تمہاری بیوی جانتی تھی میرے متعلق؟ ہاں بیوی تھی وہ میری, کیسے چھپاتا میں اس سے. اور میں کیا تھی تمہاری ایکان کمال کہ تم نے مجھ سے چھپایا. وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. تم میرا سب کچھ ہو, میری جان, میری زندگی, میری بیوی, میری شہزادی. تم نے میری بات نہیں سمجھی. وہ بیوی تھی اور اس کا ہی نہیں, اماں ابا کا بھی اصرار تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر میں رکھوں, جبکہ میں اچھا کما رہا ہوں. تب بتانا پڑا تھا مجھے کہ میں اسے کیوں شہر میں نہیں رکھ سکتا, اور اس نے تمہارے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, قبول کر لیا تھا تمہیں, بس قسم دے دی تھی کہ اولاد. وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا. اوج نے ایک نظر اسے دیکھا اور کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی بنا ایک لفظ کہے. ایکان اسے پکارتا رہ گیا, لیکن اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک ایکان چلا نہیں گیا. وہ ٹیلی فون کے نیچے پیغام لکھ کر گیا تھا, میں اسپتال جا رہا ہوں, گڑیا کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا, پلیز مجھے معاف کر دو. اوج نے ایک بیگ میں کچھ کپڑے رکھے اور دروازہ لاک کر کے سیدھی سریا آپا کے پاس آئی, اور پھر سریا آپا کے گلے لگ کر وہ اتنا روئی کہ سریا آپا گھبرا گئیں. صبح سے جو آنسو اس کے اندر منجمد ہو گئے تھے سریا آپا کے سامنے بہہ نکلے. کیا ہوا وجی, پلیز اس طرح تو مت رو, ایکان تو ٹھیک ہے نا؟ سریا آپا, ایکان نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا. یہاں بیٹھو آرام سے وجی اور مجھے سب بتاؤ. سریا آپا نے اسے پانی پلایا اور سب کچھ بہت اطمینان سے سنا. تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں آپا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. اس نے مجھے دھوکہ دیا, چیٹ کیا ہے مجھے. میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی, ہرگز نہیں. ابھی تم شاکڈ ہو چندا, کچھ دن ادھر رہو. اتنے بڑے فیصلے اس طرح اتنی جلدی میں نہیں کیے جاتے, اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور کوئی بھی اسے موم نہیں کر سکا تھا. کتنی ہی بار ایکان نے اسے فون کیا. فار گاڈ سیک اوج, میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی مجبوری نہیں تھی تمہیں. اس کا دل تو جیسے کٹ کٹ کر گرتا رہتا. تم نے تو کہا تھا اوج, محبت کبھی نہیں مرتی, ہمیشہ زندہ رہتی ہے. پھر تمہاری محبت کیا مر گئی ہے؟ کیا تم نے مجھ سے محبت نہیں کی؟ پتہ نہیں, شاید میں نے غلط کہا تھا ایکان. محبت تو اعتبار کی آپاری سے ہی زندہ رہتی ہے. میں نے تو محبت کی ہے, تم نے نہیں. یہ کیسی محبت تھی تمہاری کہ تم نے مجھے میری مامتا سے محروم رکھا, تم نے مجھے ماں بننے کی خوشی نہیں دی. کیا یہی تمہاری محبت تھی ایکان؟ اس ایک غلطی کے علاوہ میں کسی اور بات پر تم سے شرمندہ نہیں ہوں اوج. میں نے سچ مچ تم سے محبت کی ہے. غلطی نہیں, جرم ایکان. وہ سسکی تھی. غلطی تو معاف کی جا سکتی ہے لیکن جرم نہیں. لیکن محبت میں تو بڑے سے بڑا گناہ قابل معافی ہوتا ہے. میرے پاس وہ ظرف نہیں ہے. تم چاہو تو اپنی بیوی اور بچوں کو اس فلیٹ میں لے آؤ, میں اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی. پھر اس نے کتنے ہی چکر گھر کے لگائے تھے. بات سریا آپا سے ہوتی ہوئی بڑوں تک پہنچ گئی تھی. تب اماں ابا تایا سب نے ہی اسے سمجھایا. اب جو ہوا سو ہوا, وہ شرمندہ ہے, نادم ہے. بہتر ہے کہ اپنا گھر نہ توڑو. مرد 2 شادیاں کر ہی لیتے ہیں, دوسری بیوی گاؤں میں ہی رہے گی, اس نے کہا ہے. لیکن وہ اپنا دل بڑا نہ کر سکی اور یوں اس کی ازدواجی زندگی صرف 6 سال تک چل سکی. ایکان لاہور سے چلا گیا. جاتے ہوئے وہ اس کے فلیٹ کی دوسری چابی جو اس کے پاس ہوتی تھی اسے دے گیا. ایک بات کا یقین رکھنا ہمیشہ, میری محبت میں کھوٹ نہیں تھا. میں نے سچ مچ تم سے محبت کی ہے, لیکن اس کے دل کے دروازے ایسے بند ہوئے تھے کہ ایکان کی کوئی دستک بھی انہیں کھول نہ سکی تھی. میں یہاں اس شہر میں رہ کر تم سے دور نہیں رہ سکتا. میں جا رہا ہوں کراچی. میں نے وہاں کا کانٹیکٹ نمبر سریا آپا کو دے دیا ہے. اگر کبھی ضرورت پڑے تو آواز دے لینا اوج. میں تمہارا مجرم ہوں, تمہیں حق ہے جو چاہو مجھے سزا دو. میں نے خود کو تمہاری جگہ رکھ کر سوچا تو مجھے تمہارا رویہ صحیح لگا. شاید میں بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتا, یا شاید تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیتا. تم اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میری خواہش ہے کہ اپنا زندگی کا باقی ماندہ سفر تم کہیں اور کسی کی ہمراہی میں ہنسی خوشی طے کرو. لیکن سریا آپا نے کہا ہے کہ تم طلاق لینا نہیں چاہتی. پھر بھی اگر کبھی تم ایسا چاہو تو 1 لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا, اور اگر تمہارے دل میں لچک پیدا کر سکو تب بھی تمہارے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن نہ تو وہ اپنے دل میں لچک پیدا کر سکی تھی اور نہ ہی کسی اور کے سنگ زندگی گزارنے کے متعلق سوچا تھا اس نے. اور یوں ہی 18 سال بیت گئے.
وہ 2-3 ماہ ہی اپنے اماں ابا کے پاس رہی تھی اور پھر اپنے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ اس نے ایک کالج میں لیکچررشپ کر لی تھی۔ سب نے ہی اعتراض کیا تھا، سب نے ہی اسے اکیلے رہنے سے منع کیا تھا، لیکن ان 3 ماہ پر اس پر آگاہی کے جو در کھلے تھے، اس سے اس نے جانا تھا کہ شادی شدہ بیٹی گھر میں کنواری بیٹی سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ گو اس نے گھر میں نہ پیسے کی کمی تھی نہ محبتوں کی، پھر بھی وہ اپنے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ کسی نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، اتنا بڑا خاندان تھا، کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کی خیر گیری کو موجود ہوتا۔ سریا آپا جاتی تو تائی اماں آ جاتی، وہ رخصت ہوتی تو کوئی کزن موسمی فروٹ یا بیکری کا سامان اٹھائے چلا آتا، اور یوں اس نے 18 برس بتا دیے۔ ان 18 برسوں میں اس نے بہت بار ایکان کو سوچا، لیکن کبھی بھی ایکان کے خیال نے دل میں کسی جذبے کو نہیں جگایا۔ تو کیا محبت صرف ایک وقتی جذبہ ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے بارہا اپنے آپ سے بھی پوچھا تھا۔ پتہ نہیں ایسا تھا یا نہیں، لیکن اس کے دل میں ایکان کمال کی محبت باقی نہیں رہی تھی۔ اب تو بہت عرصے سے اس نے ایکان کمال کو سوچا تک نہیں تھا، لیکن آج ایزی چیئر کی پشت سے سر رکھے وہ 18 سالوں بعد ایک بار پھر ایکان کمال کو سوچ رہی تھی۔ اندر دور تک بجھی راکھ تھی۔ اس حالت میں نہ جانے کتنی دیر ہو گئی۔ اس نے کمال کے سنگ گزارے سارے سالوں کو یاد کر چھوڑا تھا۔ کیا تھا اگر میں ایکان کمال کو معاف کر دیتی تو شاید آج زندگی کا یہ رنگ نہ ہوتا، اتنی بے رنگ، اتنی پھیکی۔ شاید اس آنگن میں کہیں کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا۔ میرا خیال رکھنے والا، کیسی تنہائی سی تنہائی ہے۔ اگرچہ اب بھی سب کسی نہ کسی طرح خبر رکھتے ہیں، پھر بھی۔ اور اس نے کہا تھا، جب چاہو آواز دے لینا، 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 چاہو آواز دے لینا۔ تو کیا اب بھی وہ میرا منتظر ہوگا؟ ایک چور سا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر میں نے نہیں فون کیا تو وہ تو فون کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے بھی تو کبھی جانے کے بعد آواز نہیں دی۔ گویا محبت محض ایک وقتی جذبہ ہے۔ اس نے برسوں پہلے کہی اپنی ہی بات کو نفی کی تھی۔ میرا خیال ہے آج مجھے سریا آپا کی طرف چلے جانا چاہیے۔ خواہ کنوتی ہو رہی ہوں۔ وہاں نتاشا اور ایما کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سریا آپا کتنی خوش قسمت ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اور سیف اللہ کے بھی کتنے ذہین بچے ہیں۔ وہ کسل مندی سے اٹھیں اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھیں، تبھی ڈور بیل ہوئی۔ وہ بیڈ روم کی طرف جاتے جاتے پلٹ آئیں۔ پتہ نہیں کون آیا ہے اس وقت۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے ایک عورت نوجوان لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لڑکی کی عمر 19-20 سال ہوگی۔ آپ کون؟ اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ آپ سے۔ مجھ سے؟ اس نے حیرت سے اس خاتون کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بالکل نہیں جانتی تھی۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی اوج؟ عورت دروازے پر ہاتھ دھرے پوچھ رہی تھی اور وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئیے، آ جائیے پلیز۔ الجھی وہ انہیں اندر لے آئی۔ میں نسیم ہوں، عورت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایکان کمال کی پہلی بیوی۔ یکدم اس کا دل اس کے سینے پر یوں دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکان کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ؟ عورت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شاید تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہ لگا ہو، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا ایک تم ہی ہو جو مصیبت کی اس گھڑی میں ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہو۔ ہو سکتا ہے میرا گمان غلط ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جیسا میں نے سوچا ہے، پھر بھی میں آ گئی ہوں۔ اوج ہاتھ گود میں دھرے ساکت بیٹھی تھی۔ وہ عورت لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اپنے پاس بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ اس کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا۔ ایک بار 4 سال کی عمر میں کراچی اس کا آپریشن ہو چکا ہے۔ تب ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے، لیکن 2 سال سے اسے پھر تکلیف ہے۔ سانس پھول جاتا ہے، کبھی کبھی تو رک جاتا ہے، اذیت سے نیلی پڑ جاتی تھی۔ پھر ڈاکٹرز کو دکھایا تو پتہ چلا کہ دل میں سوراخ ابھی تک موجود ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اس نے بچی کی طرف دیکھا۔ وہ بہت کمزور سی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی ناک بالکل ایکان کی طرح تھی۔ اس کا دل پھر زور سے دھڑکا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، اور وہ بھی فوری۔ ہم ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، 2-3 لاکھ کا خرچہ ہے۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایکان کی بیٹی ہے، اور ایکان تمہارا بہت ذکر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا اوج مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، ایسی محبت جو کبھی نہیں مرتی، جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو میں اس آس میں یہاں تک چلی آئی ہوں کہ شاید تم ایکان کی بیٹی کو مرنے سے بچا لو۔
اس محبت کے عوض جو تمہیں ایکان سے تھی، ایسا لگا جیسے اس کا دل پاتال میں گر گیا ہے، گرتا جا رہا ہے، نیچے اور نیچے۔ تھا تو ایکان اب کہاں ہے؟ اس کے لبوں سے نکلا، لیکن اسے اپنی ہی آواز خود اجنبی لگی۔ یہاں سے جانے کے 4 سال بعد اچانک اسے ہارٹ کی تکلیف شروع ہو گئی تھی، اور ایک بار اسی سلسلے میں اس کا بلڈ چیک ہوا تو پتہ چلا کہ اسے ہیپیٹائٹس ہے۔ پھر بہت علاج کروایا، کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا، کبھی یکدم بہت بیمار۔ ہولے ہولے جمع سرمایہ اس کی بیماری اور علاج میں ختم ہو گیا، اور پھر سب نے ہی ساتھ چھوڑ دیا، کام ختم ہو گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر جیسے اپنی سسکی دبائی تھی، اور ایکان اوج کے لب بند تھے۔ اس کی سوالیہ نظریں نسیم پر جمی تھیں، اور دل پر ہاتھ رکھے وہ جیسے کسی خلا میں لٹک رہی تھی۔ ابھی اگر نسیم نے کہا کہ ایکان چلا گیا ہے تو اس کا دل جیسے بند سا ہونے لگا۔ نہیں، اس نے نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے اتنی سختی سے دبا کہ خون چھلک آیا۔ نسیم نے اس کی حالت سے بے خبر پھر بات شروع کی۔ وہ بھائی اور بہنیں جن کے لیے ایکان نے اتنا کچھ کیا، مصیبت کی اس گھڑی میں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ریحان بیچارہ پڑھتا بھی ہے، ٹیوشن بھی کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ بھی کرتا ہے۔ ایکان نے کیا کیا خواب دیکھے تھے ریحان کے لیے۔ وہ کہتا تھا میں ریحان کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا۔ ایکان کہاں ہے؟ حوصلے کی تنابیں اوج کے ہاتھوں سے گر گئی تھیں۔ پچھلے دنوں پھر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، آج کل پھر اسپتال میں ہے۔ ریحان ہے اس کے پاس، شاید گڑیا کی ٹینشن ہے اسے۔ وہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، اوج نے سنا نہیں۔ اسے لگا تھا جیسے اس کا ڈوبا دل تیرنے لگا ہو، اور جیسے صدیوں سے اس کے سینے میں رکا سانس بحال ہوا ہو۔ کہاں؟ کس اسپتال میں؟ یہاں لاہور میں ہی۔ 8 سال پہلے ہم کراچی سے یہیں آ گئے تھے۔ یہاں سے گاؤں بھی نزدیک ہے، اور پھر یہاں ایمان بھی تھا، تب کبھی کبھار خبر لے لیتا تھا۔ اب تو خیر ریحان بھی بڑا ہو گیا ہے، لیکن تب وہ چھوٹا تھا اور میں وہاں اکیلی تھی۔ 8 سال سے وہ یہاں ہے، اس شہر میں، اور بیمار ہے۔ مجھے خبر تک نہیں، میرے دل نے بھی خبر نہیں کی مجھے، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ ایکان کی طبیعت جب بھی ذرا بہتر ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کام کر لیتا ہے، لیکن ایسی بیماریاں، اتنے اخراجات، کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے سب مر جائیں ایک ساتھ۔ اب اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں نے ایکان کو نہیں بتایا، لیکن ماں ہوں نا، موت سے پہلے ہر دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہوں جہاں سے رتی بھر بھی امید ہے کہ تم ایکان سے محبت کرتی تھی، تم اب بھی اس کی بیوی ہو۔ اس محبت کے صدقے جو تمہیں اس سے تھی، اس بچی کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لو۔ ہر گزرتا دن اسے زندگی سے موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اوج نے نگاہ اٹھا کر اس کے برابر بیٹھی لڑکی کو دیکھا، دبلی پتلی نازک سی، ایکان کی ڈھیروں مشاہبت اپنے اندر لیے۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اور اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کا دل جیسے پانی ہو کر بہہ رہا تھا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، مت کرو ایسی باتیں، دل میں سراغ والے لوگ مرتے نہیں ہیں، اتنا خطرناک نہیں ہے اس کا آپریشن۔ میں ابھی بات کرتی ہوں سریا آپا سے، ان کا بیٹا ہے نا ڈاکٹر، ابھی پچھلے سال ہی آیا ہے ہارٹ سرجری میں اسپیشلائزن کر کے۔ وہ اسے بیچی کھڑی تھی۔ مجھے پتا تھا تم اب بھی ایکان سے محبت کرتی ہو، تم بھلا اس کی بیٹی کو یوں موت کے منہ میں جانے نہیں دو گی۔ تم، نسیم کہہ رہی تھی، یکدم اس کے چہرے پر آسودگی بکھر گئی تھی۔ محبت؟ اس نے حیران ہو کر نسیم کی طرف دیکھا، اور محبت اس کے اندر کھلکھلائی۔ ہاں، محبت کبھی نہیں مرتی، دل نے اعتراف کیا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، دل میں آگ لگائے رکھتی ہے۔ یہ آگ کبھی نہیں بجھتی، ہمیشہ جلتی رہتی ہے، چاہے ہم کچھ بھی کہیں، 1000 دعوے کریں کسی کو بھول جانے کے۔ اسے لگا جیسے ایکان کی محبت کی آگ تو آج بھی اس کے دل میں ایسے ہی جل رہی ہے، دل و جاں کو جلاتی اور راکھ کرتی ہوئی۔ یہ آگ تو کبھی بجھی ہی نہیں تھی شاید۔ گڑیا کو اپنے ساتھ لگائے اس نے ایک مسکراتی ہوئی نظر نسیم پر ڈالی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، لیکن پہلے ایکان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر یوں نسیم کے ساتھ چل دی جیسے بیچ میں 18 سال آئے ہی نہیں تھے۔ محبت اپنی اس کامیابی پر اس کے اندر کہکے لگا کر ہنسی تھی، اور دل نے اس کی تائید کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ محبت ایک دولت ہے، محبت دائمی ورثہ،
محبت مر نہیں سکتی، 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 محبت مر نہیں سکتی۔ یہاں پر یہ ناولٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔